आदमी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। फायरिंग तो आप सुन ही रहे होंगे। तकरीबन इस वक्त 12 से 15 बंदे जो मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जिन्होंने ग्रेनेड भी आ गया और फायरिंग पे फायरिंग हो रही है। उस वक्त काफी लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम कुछ प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें तक़सीम हिंद से पहले और फिर तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान में जमात अहमदिया ने हज़रत मुस्लिह मऊद अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो की क़यादत में और फिर जमात ने जो मिली खिदमत सर अंजाम दी, जो मिल्लत व कौम के लिए इन खिदमत की तौफ़ीक मिली, उसका हम ज़िक्र करेंगे। उसी सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है। इसमें हम कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरियों के बारे में जो हज़रत मुस्लिह मऊद ने कोशिशें की और उनको इंसानी हकूक़ दिलवाने के लिए ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर अपने दिलकश नज़ारों, बर्फ़ पोश पहाड़ों, खूबसूरत नज़ारों और गुनगुनाती आबशारों की वजह से मशहूर है। इसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कुदरत की सन्नाई का शाहकार ये ख़ित्ता सरज़मीन हमेशा से अहले इल्म व दानिश का मरकज़ रहा है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो हैं वो हुकूमत करते रहे। हिंदुओं की भी हुकूमत रही, बुद्धों की भी हुकूमत रही और इसी तरह यहूद के गुमशुदा कबाइल का भी ये ख़ित्ता जो है वो मस्कन रहा है। बुद्धों के ज़माने की शारदा में ये जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें शारदा का एक खूबसूरत मुकाम है। वहाँ पर उस ज़माने की जो कायम करदा एक यूनिवर्सिटी के आसार मौजूद हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यही ख़ित्ता फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से भी रूशनास हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र भी कश्मीर में ही श्रीनगर में महल्ला खान यार में मौजूद है। फिर 14वीं सदी ईस्वी में यहाँ बुद्ध का जो एक हुक्मरान था रचन शाह, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद उसका नाम जो है वो सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से वो मशहूर हुआ। और फिर उसके बाद जो औलियाउल्लाह थे उनकी पुरअमन तालीम की वजह से कश्मीरियों का ज़्यादातर जो लोग थे वो मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर मुग़लिया सल्तनत का जब ज़वाल हुआ तो फिर अंग्रेज़ों की हमायत के इव्ज़ दुनिया का ये इंतहाई खूबसूरत और हसीन ख़ित्ता लाखों इंसानों समेत जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन अंग्रेज़ों ने 75 लाख नानक शाही के इव्ज़ हिंदू महाराजा के पास फ़रोख्त कर दिया। तारीख़ में बदतरीन और स्यातरीन ये मुआहदा अमृतसर के नाम से मारूफ़ है। 30 लाख इंसानों को महज अपने मफादात के लिए ग़ुलामी के अंदोनाक अंधेरों में धकेल दिया गया। कौमें फ़रोख्तन व चे अर्ज़ां फ़रोख्तन। यहीं से इस खित्ते की बदकिस्मती का आगाज़ होता है। महाराजा ने जो सबसे पहला काम किया कि वो वादी से मुतसिला जो मुसलमानों की 4 रियासतें थीं उन पर हमला करके अंग्रेज़ों की पुश्तपनाही के साथ उन पर भी कब्ज़ा कर लिया और जुल्म व बर्बरियत की वो दास्तानें रकम की कि अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान की रूहें भी शर्मसार हो जाएंगी। और मुसलमानों को ऐसी अज़ियतें दी गईं कि ज़िंदा मुसलमानों की बाज़ों की खालें खिंचवाई गईं और ये चीज़ें तारीख़ का हिस्सा हैं। और आगाज़ भी जो है वो पाँव की तरफ से किया जाता ताकि ज़्यादा तकलीफ़ हो और फिर आँखों में गर्म सुलाखें फेरने के वाक़यात भी हुए। नाज़रीन, ये ख़ित्ता जहाँ पे इस्लाम कसरत से 14वीं सदी ईस्वी में फैला था, 14वीं सदी हिजरी में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के साथ यहाँ अहमदियत का नूर पहुँचा और 1909 में जमात अहमदिया के दूसरे खलीफा हज़रत मुस्लिह मऊद नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने कश्मीर का पहला सफ़र किया और कश्मीरियों की हालत देखी आपने। और उसी वक्त हजूर के सामने वो मशहूर वाक़या हुआ जो तारीख़ का हिस्सा है कि जिसमें पुंछ के एक अफसर ने हजूर को बताया कि आप तो यहाँ बहुत सारी मामूली चीज़ें देखकर इतने दुख में हैं, लेकिन मेरे साथ वो वाक़या हुआ कि मैंने जब सामान उठवाने के लिए मज़दूरों को बुलवाया
تو ایک مزدور سے چلا نہیں جاتا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کشمیری تو سامان اٹھانے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں. اس پر اس پنچ کے افسر نے بتایا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ بدقسمتی سے میری آج شادی ہے اور میں دلہا ہوں, بارات جا رہی تھی, رستے سے تحصیلدار کے جو اہلکار ہیں وہ ہمیں پکڑ کر لے آئے ہیں. اب حضور یہ واقعہ سن کے تاریخ میں آتا ہے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا کہ ادھر دیگیں پکی ہوئی ہوں گی, کھانے پکے ہوئے ہوں گے, لڑکی والے انتظار کر رہے ہوں گے, لیکن جو حکمران تھے ان میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہی واقعہ بنیادی طور پر, اور یہی واقعات حضرت جو ہے وہ تحریک کشمیر کا جو مسلمانوں کی آزادی کا سبب بنے, اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اسی وقت یہ ٹھان لی کہ کشمیری مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے. چنانچہ حضرت مسلم موعود نور اللہ مرکزہ, جن کے بارے میں یہ پیش گوئی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا, انہوں نے پھر کشمیریوں کے حق میں جس طرح آواز بلند کی اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے, انہی پر مبنی ہمارا آج کا پروگرام ہے. شرکائے گفتگو میں شامل ہیں مکرم ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب اور مکرم اسفند یار منیب صاحب. ہم گفتگو کا آغاز اسفند یار منیب صاحب سے کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں نے بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کیا, لیکن آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ ڈوگرا راج میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں جو ہیں وہ روا رکھی گئیں. راشد صاحب, جو آپ نے ابھی پس منظر بیان کیا ہے کہ کس طرح انگریزوں نے مسلمانوں کا یا بلکہ باشندگان کشمیر کا سودا کیا اور 75 لاکھ میں اس کو بیچ دیا, اور اس طرح مجموعی طور پہ اس قوم کو غلامی میں دھکیل دیا. اب جانتے ہیں کہ غلامی کے بعد پھر انسان کی نہ اپنے جسم پر تصرف ہے, نہ خیالات پہ تصرف ہو سکتا ہے, بلکہ تصرف اس کا جو وہ جس نے خریدا ہے. تو یہی حال یہاں کے باشندوں کا ہوا, اور خاص طور پہ مسلمانوں کا ہوا, کیونکہ مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی گدی نشین تھے, ان سب نے ایک بہر الوتیرہ یہ رکھا کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا جائے. مثلا سب سے پہلے مذہبی آزادی ہے, ہر انسان اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق کسی بھی مذہب کو رکھ سکتا ہے یا رد کر سکتا ہے. لیکن مسلمانوں پر یہ پابندی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے گا تو اسے سزا دی جائے گی, جو اسے مسلمان کرے گا اسے بھی سزا دی جائے گی, اور اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے کسی دوسرے مذہب سے تو وہ حق جائیداد سے بھی محروم ہو جائے گا. یہ حق وراثت جو بنیادی حق وراثت ہے, جائیداد سے بھی چھین لی جائے گی. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص مسلمانی چھوڑ دے, اسلام چھوڑ دے, اور وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اسے باقاعدہ پیسے دیے جائیں گے, اس کی خدمت کی جائے گی کہ تم نے بڑا اچھا کیا کہ شدھ ہو گئے ہو اور اسلام کو ترک کر دیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو مذاہب کی پریکٹس ہے, عمل ہے, اس پر بھی پابندیاں تھیں. بہت ساری مساجد ان کے قبضے میں تھی جو سٹور بنا دیے یا استبل بنا دیے. بعضوں کے بارے میں کہہ دیا جی فلاں وقت میں یہ ہندوؤں کی تھی, جی بالکل اس طرح وہ, بلکہ ایک مسجد پہ ایک دفعہ مسجد تھی, اگلی دفعہ دورے پہ گئے پتہ چلا مندر میں بدل گئی ہے. تو یہ اس طرح بعض جگہوں پہ بلکہ جو یہاں پاکستان میں جیسے ہوتا ہے وہاں بھی اذان دینے پہ بھی اذان دینے پر پابندی تھی, اور باقی مذہبی رسومات کی ادائیگی پر پابندی تھی, عید کی نمازوں پر پابندی ہو جاتی تھی, بلکہ ایک عید کے موقع پہ عید کا خطبہ پڑھنے پہ پابندی لگا دی. جی بالکل, جموں کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ یہ پابندی لگا دی گئی. تو اس کے علاوہ مذہب کو انہوں نے مسلمان ہونے کو اتنا حقیر بنا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تاکہ غیرت اندر نہ رہے, ان کے مذہب کے بارے میں غیرت نہ رہے, اور لوگ اس مذہب کو پیس کے رکھ دیا تھا. اور اس کا اثر پھر یہ تھا کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے کر دیا, کیونکہ اگر تعلیم میں آگے آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ اوپر آ جائیں گے. تعلیم سے محروم کر دیا, مدارس وہاں نہیں تھی ان کے لیے, شہروں میں کچھ سہولت, اور وہ بھی خاص فرقوں, خاص لوگوں کے لیے. اسی طرح ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی, اور زمینوں پر حق ملکیت ریاست کا رکھا گیا, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جناب آپ کو دوہرا ٹیکس لگا. ایک لینڈ ریونیو تھا جو وہ دیا کرتا تھا, ایک فصل کے اوپر دیا کرتا تھا. پھر فصل کے اوپر تیسری طرح کیسے کمائی کرتے تھے کہ فصل تھوڑی قیمت پہ لے لی, اس پہ بھی ٹیکس لے لیا. بعض جگہوں پہ فصل کا استعمال کرنے کی اختیار کسان کو نہیں تھا, مسلمان کسانوں کو نہیں تھا. وہ اپنا جو بھی ریٹ وہ طے کرتے تھے اس پہ اس کو خرید لیتے, ریٹ پہ خرید لیا, اور جب لا کے منڈی میں بیچا تو مہنگے داموں. یعنی جس نے فصل بوئی ہے وہی وہ اپنی ہی فصل سے فائدہ نہیں. اگر وہ 5 روپے میں بیچ رہا ہے تو وہ 25 روپے میں خرید رہا ہے,
اس طرح جو پیسہ ان کی جیب میں رہ جاتا تھا وہ بھی نکال لیتے تھے. مسلم رضی اللہ عنہ نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جڑی بوٹیوں کے بھی استعمال کرنے کی کاہ چرائی ایک تھا جس میں وہ جو اب بھی عام ہے اور جہاں مرضی کو چرا, وہ کاہ چرائی پر بھی ٹیکس تھا, اور جو ٹیکس مسلمان کا تھا وہ کئی گنا زیادہ تھا, اور جو دوسروں کا تھا وہ چند آنے تھا, اور ان کا چند آنے رکھا. زمینداروں کو تو اس طرح پیسا گیا کہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی جنگل میں قدرتی آگ لگ جاتی ہے بعض اوقات, تو اگر آگ لگ جاتی تھی جو قریبی ذمہ دار تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو بجھاؤ اور اس پہ قابو اٹھاؤ. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ جرمانے عائد کیے جاتے تھے اور ان پہ مقدمات جو ہے وہ, اور اگر مسلمان ہوتے تو وہ ان کو تو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ وہ کباڑا ان کا گھر. راشد صاحب انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا تھا کہ اگر ویسے کوئی نقصان ہو گیا, کوئی مثلا لکڑی کا پولا گر گیا, تو آپ اس کی بھی قیمت آپ لوگ جو قریبی ہیں وہ ادا کریں گے, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہاں کوئی قانون نہیں تھا. آج اگر وہ چیز مطلب سوچیں تو آج وہ جیسے ہمارے بارے میں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, کبھی آئندہ کا کبھی لوگ سوچیں گے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, ویسا ہی وہ بھی ہم ابھی تسلیم نہیں کر سکتے. ویسے بھی کشمیر کے جو حالات ہیں پڑھ کے کبھی کبھی لگتا ہے کہ گویا پاکستان کی حالات ہیں جو خاص ہمارے ساتھ رکھے جاتے ہیں. تو جیسے اذانوں پر پابندی ہے, دوسری چیزوں پر پابندی ہے, معاشی بہت زیادہ بحران تھا, ان کو جابز میں اتنا برا حال تھا کہ مسلمان 95% تھے, اور اگر آپ مسلمانوں کے جو گزٹڈ آفیسر ہیں ان کی آپ کو میں تعداد سنا دیتا ہوں جو یہ 1921 کے قریب کی ہے. جو غیر مسلم تھے وہ گزٹڈ آفیسر 421 تھے, اور یہ 5% ریاست کا تھے. مسلمان اس ریاست کا 95% تھے, اور ان کی تعداد کل افسران کی 421 گزٹڈ آفیسر تھے جو دوسرے مذاہب سے تھے یا ہندو تھے, اور مسلم تھے جو صرف 55 تھے. اور یہ اس آبادی کی ریشو ہے, ان کے بندے تھے جن کی 95% وہاں پر پاپولیشن. اس میں یہ بھی تھا نا, ایک پشتنی وہ ایک لا تھا وہاں کا کہ کشمیر میں جی جاب صرف اسی کو دی جائے گی جو مختلف پشتوں سے کشمیری ہوگا, لیکن یہ پابندی صرف مسلمانوں کے لیے کروائی جاتی تھی. ہندو اگر ایک قابل نہیں ملتا تھا تو باہر سے بھی لا کے اس کو جو ہے وہ جاب دے دی جاتی. میں نے عرض کیا کہ آپ کوئی ایسا جیسے آج بھی شاید سمجھے لوگ کہ کوئی غلو ہے, کوئی ہم نے مبالغہ کر دیا ہے, ان کا حال پرسانے حال کوئی نہیں تھے بیچاروں کا. اور جس طرح آپ نے ابھی بیگار کی بات سنائی ہے, تو آپ تصور کریں ایک شادی پر آدمی جا رہا ہے, اپنی شادی اس کی ہے, اور وہ بیگار میں پکڑا جاتا, اور وہ مسلمانوں کے ساتھ واقعہ ہوا وہ اور اس طرح ہی کہ وہ ایک ذمہ دار کو بھیج دیا پکڑ کہ وہ اب وہ اٹھا نہیں رہا تھا. حضور کو آغاز ہوا جس سے بہت دھچکا لگا وہ یہ تھا کہ اس بیچارے سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور حسن نے فرمایا کہ تم لوگ تو بڑے جفاکش ہوتے ہو, پہاڑی علاقہ ہے. اس سے کہ جناب میرا تو یہ پیشہ نہیں ہے, میں تو ایک معزز ذمہ دار ہوں اور یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن بیگار میں انہوں نے پکڑ لیا. وہ ایک صاحب لکھتے ہیں, مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص بیگار میں پکڑا جاتا تھا تو بعض اوقات وہاں سے گلگت اور لداخ لے کے جاتے تھے, اور وہ آخری بار گھر والوں کو ملتا تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں. روز لوگ روتے تھے, لوگ رویا کرتے تھے, الوداع کرتے تھے کہ اب اس کے بعد, کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو لداخ وغیرہ لے کے جاتے تھے نہ گرم کپڑے دیتے تھے اور نہ پراپر کھانے کو دیتے تھے, جس کی وجہ سے بھوک سے اور سردی کی وجہ سے وہ کشمیری جو ہیں وہ مر جاتے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مزید آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی, جو بڑی دلچسپ تفاصیل بتائی ہیں, میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کر کے پھر ایک اور چیز پہ زور دوں گا. بکری پہ بھی ٹیکس تھا. اگر کوئی مسلمان ہے اس نے بکری رکھی ہوئی ہے تو ایک کافی ٹیکس اس کو ایک بکری پہ دینا پڑتا تھا, اور ان آکوپیشنز پہ زیادہ ٹیکسیشن تھی جو مسلمانوں کے پاس تھی, اور جو ساہوکار وغیرہ تھے جو ہندوؤں کے ٹریڈیشنل آکوپیشنز تھیں ان پہ ٹیکسیشن بہت کم صنعت ہے اس کو برباد کر دیا گیا, وہ برباد کر دیا. اچھا, اب زمینیں انہوں نے ایک اہم بات پہ زور دینا ضروری ہے کہ زمین حق جائیداد کیسا, وہ زمین تو کہتے ہیں ساری ریاست کی ملکیت ہے, جس کی چاہے ضبط کر لے, چاہے میری موروثی آ رہی ہے, میں کشمیری ہوں وہاں رہتا ہوں, وہ ریاست کی مالک ہے. یعنی ٹیکنیکلی لیگلی ریاست مالک تھی, زمینداروں کو مالک ہی نہیں تھے. تو جب چاہتی انہیں کسی بہانے محروم کر سکتی تھی. جو زمینداروں کے تسلط میں زمینیں تھیں بھی جو استعمال کر رہے تھے, ان پہ کئی درخت تھے جس میں ریشم کا کیڑا جس پہ لگتا تھا, یا چنار کے درخت تھے جو سرکاری ملکیت تھے. چلیں یہ سب کچھ تو ہو گیا. انہوں نے بڑا مزدار جملہ کہا اسفندیار صاحب نے کہ پرسانے حال کوئی نہیں تھا. اب ہم 1931 میں آ رہے ہیں نا, جب حضرت مسلم موعود نے تحریک کا آغاز کیا جولائی میں, مڈل میں, ایسا ہی ہے نا. میرا سوال ہے کیوں نہیں تھا؟ ہندوستان مسلمانوں سے بھرا پڑا تھا, بڑے بڑے نام, کروڑوں مسلمان موجود تھے.
سیر کے لیے کیا صرف حضرت مسلم موعود کشمیر جاتے تھے؟ باقی مسلمان لیڈر بھی تو جاتے تھے. تو پہلی دفعہ 1919 میں 1909 میں کسی نے سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ چلیں میں اس سے بھی آگے آتا ہوں. سب سے بڑی تنظیم مسلمانوں کی کون تھی؟ حضرت مسلم موعود کی آواز اٹھانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، 1931 کے مڈل سے پہلے کی. آل انڈیا مسلم لیگ. یہ میرے پاس شریف الدین پیرزادہ صاحب کی کتاب ہے جس میں ساری انہوں نے پروسیڈنگ اجلاسات کی رکھی ہے. 1931 میں تحریک اٹھانے سے پہلے کشمیر کا ذکر صرف ایک ریزولوشن میں آتا ہے 1926، اور وہ مہاراجہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے. کشمیریوں کے مظلومیت کا، ان کے ہونے والے ذکر کا ذکر ہی کوئی نہیں. ریزولوشن نمبر 10 فاؤنڈیشن آف پاکستان، اس کا پیج نمبر 100. اور یہ مسلم لیگ کے فورم پہ قرارداد پیش ہوئی کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایکسپریسز اٹس گریٹیفیکیشن ایٹ دا انیکٹمنٹ آف دا ایگریکلچر ریلیف ایکٹ by His Highness Maharaja Bahadur of Kashmir with a view to ameliorate the present deplorable conditions of agricultural population of the state. یہ شکریہ ادا کر رہے تھے مہاراجہ کہ یہ مسلمانوں کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ. 1926 کا ایکٹ صرف قرضوں کے متعلق تھا، حقوق ملکیت کا سوال ہی کوئی نہیں تھا. یہ ہے. اور چند مہینوں کے اندر جب حضور نے آواز اٹھائی ہے تو 1931 کے سالانہ اجلاس میں، جس کی صدارت ویسے چودھری ظفر اللہ خان ہی کر رہے تھے، میں یہاں ایڈ کرتا جاؤں، پہلی دفعہ کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم کے متعلق قرارداد منظور کی گئی ہے، ورنہ یہ مہاراجہ کا شکریہ ادا کر کے فارغ ہو گئے تھے. حالانکہ جو مذہبی آپ کے بھی اتنے نام نہاد، حالانکہ وہاں پہ جو حالت تھی یہ لکھتے تھے یہ ان کو کہ مطلب یہ ہے کہ ایسی بعض مطلب اگر انسان پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے رہے. یہ کشمیر کمیٹی سے پہلے جو مسلم موعود نور اللہ مرکزہ نے بھی کوئی کام اس پہ جو ہے وہ دیکھیے، یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات بیان فرمائی ہے نا، اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلائی ہوئی تحریک کامیاب ہو رہی تھی، اور بعض جگہوں پہ نہیں، میں کہہ رہا اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے قیام سے پہلے میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت صاحب 1909 میں پہلی دفعہ گئے ہیں، پھر حضور 1900 غالباً 21 میں گئے ہیں، پھر 29 میں گئے ہیں. 3 بار حضرت صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور ہر دفعہ حضور نے یہ حالات جو ہم نے بہت احتیاط اور بڑے اختصار سے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت صاحب نے بڑی گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا، اور حضور نے مثلا پہلی دفعہ جب حضور گئے تو حضور نے دیکھا تعلیم نہیں ہے، اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نہ حقوق ہیں نہ ملازمتیں ملتی ہیں، اور ظلم و ستم سہ رہے ہیں. آپ نے آسنور، اس زمانے میں وہ ناسنور کہلاتا تھا، حضرت حاجی عمر الدین ڈار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پہ، ان کے وہاں خطاب فرمایا اور زور دے کے فرمایا کہ تعلیم تعلیم تعلیم، اس کو حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو باہم اتفاق. اور پھر وہ تعلیم بالغاں کا انہوں نے وہ بڑا انتہائی تعلیم بالغاں کی ہوئی. حاجی عمر الدین ڈار صاحب نے 50 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا سیکھا. اچھا، اس پر جو اور پھر جو حضور وہ مدرسہ احمدیہ کے جب انچارج بنے تو حضور نے اسپیشل وظیفے مقرر کروا دیے کہ اگر کشمیر سے کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کو خصوصی جو ہے وہ جی بالکل. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ مثلا حضور کی جو آواز جہاں بھی بلند ہوئی ہے وہاں سے جب اس کا رد عمل آیا ہے اور اس پر لبیک کہا گیا تو تبدیلی کتنی بڑی آئی ہے. مثلا یہی جو حضور کا 1909 کا ہے، تو ہم تو شروع یہ کر رہے ہیں کہ حضور 1909 میں جب پہلی دفعہ حالات دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ ایسے وہ دلچسپ سفروں کے واقعات ہیں پروگرام. ڈاکٹر صاحب یہ پتہ اتنی اس کا تفصیل میں جا ہی نہیں جا سکتا. اب ہوتا ہے حضرت مرزا شریف احمد صاحب ایک موقع پہ حضور کے ساتھ تھے، وہ چھوٹے تھے تو وہ مرغی چاہیے تھی پکانے کے لیے، تو وہ ایک گھر میں گئے تو حضور نے پوچھا کسی سے کہ بھی یہ مرغی ہمیں ایک دے دیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مرغیاں ہیں نہیں، مر چکی ہیں، مطلب پہلے نا مر گئی تھی. تو وہ چپ کر کے واپس آ رہے تھے، میاں شریف چھوٹے تھے، وہ چپ کر کے نا وہ گھر کے تھوڑا سا اندر انہوں نے دیکھ لیا تو وہاں کافی ساری مرغ پھیر رہے اور مرغیاں پھیر رہی. تو انہوں نے کہا آ کے حضور کو، جو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کے گھر تو مرغیاں ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں، ہم نے پیسے دے کے لینی ہے، ہم نے کون سا. ان سے پوچھا کہ یہ آپ مرغیاں تو ہیں، کیوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس پر انہوں نے دردناک انداز سے یہ بات بتائی کہ ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، کیونکہ جب تحصیلدار کے مہاراجہ کے اہلکار آئیں گے جو ان کو ملے گا وہ بغیر قیمت ادا کیے اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا بکریوں پہ ٹیکس تھا، اسی طرح مرغیاں ان کی اٹھا کے لے جاتے تھے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی جب انسان بیچ دیے جاتے ہیں تو پھر حق تو وہی بات ہے نا کہ قومیں فروختن بچے. ایک اور مسلمانوں کا فورم تھا، دا آل انڈیا مسلم کانفرنس.
اس میں بھی آن ریکارڈ ہے کہ جس وقت جو ہی حضرت مسلم موعود نے آواز اٹھائی ہے تو اس وقت پہلی دفعہ کشمیریوں کی بات کی گئی. حالانکہ اقبال خود کشمیری اوریجن کے تھے, وہ مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم کانفرنس دونوں میں شامل تھے. دیوبند یہ اتنا بڑا مدرسہ کسی نے نہیں اٹھائی, اور وہ پہلی آواز یہی اٹھائی تھی کہ ہم آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی تائید کرتے ہیں, اپنے آدمی بھجوا رہے ہیں, ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں. پہلے آپ مجھے میرا سوال یہ کہ جولائی 1931 سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ حالات تو یہی تھے, آخر کیا معجزہ ہوا؟ ویسے ڈاکٹر صاحب ہسٹری میں کچھ کمیٹیاں ان کی بنیں بھی, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کوئی ان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا آنے کا کام, ایک آنے کا کام بھی ان کا نہیں لیکن ہوا. خود ان کے مورخ لکھ رہے ہیں, مثلا یہ محمد الدین فوق صاحب بہت معروف تاریخ اقوام کشمیر انہوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کشمیر میں تعلیم بالغاں کی بنیاد قائم کی, ان کا ذکر کرتے ہوئے حاجی عمر ڈار صاحب کا, کہتے جس کے کھنڈروں پر آج ہماری ریاست کا محکمہ تعلیم ایک عالی شان عمارت کھڑی کرنے میں مصروف نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بیداری نے وہ علمی انقلاب برپا کیا کہ جس کی وجہ سے پھر انہوں نے گنے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں حاجی عمر ڈار صاحب نے تو لبیک کہا تھا, لبیک کہا, اور لبیک کہا تھا وہ ملت کے اس فدائی کی. جی میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے اسیروں کا رستگار بننا تھا حضرت مسلم موعود رضا کے, وہ اسیروں کی رہنمائی اور ان کی رہائی کا کام کریں گے, تو حضرت صاحب نے پہلے تعلیم کو لیا ہے, اور تعلیم پر جب آسنور سے یہ آواز اٹھی ہے تو قادیان میں آنے سے پہلے, یعنی جو آ رہے تھے آپ لوگ کہہ رہے طالب علم, اس کے آنے سے پہلے بہت بڑا کام کشمیر میں ہو چکا تھا, تبھی تو طالب علم آنا شروع ہوئے, ایک آواز پہنچی ہے, اور اس آواز کے نتیجے میں جگہ جگہ سے لوگ آنا شروع ہوئے. جب آنا شروع ہوئے تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ بھی بیان فرما رہے ہیں, پرسانے حال تو پھر قادیان میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی ان کے تمام خورونوش کا سامان کر رہے تھے, پڑھائی کا سامان کر رہے تھے. اس کے علاوہ حضرت صاحب جب دوسری دفعہ گئے ہیں, حضور نے اقتصادی حالت بہتر بنانے کی طرف توجہ دی. ابھی جو زمین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, حضور نے فرمایا کہ جو کسان ہے اس کے اندر شعور پیدا کریں, وہ زمین کا مالک ہے, وہ زمین کا مالک ہے, زمین کی بہتر بجائی کرے, بہتر بوائی کرے, بہتر کٹائی کرے, اور اپنے حق کے لیے اکٹھے ہوں, کیونکہ تم لوگ اکٹھے نہیں ہو. اچھا مزے کی بات اس میں ڈاکٹر صاحب, جو ساری اس میں حضور کی جتنی تحریک تھی اس میں ایک مطلب جس کو کہہ لیں کہ شائبہ بھی وائلنس کا نہیں تھا, شائبہ بھی ایسا نہیں تھا. جو قانون موجود ہے, جو کچھ ہے, اس کو بدلنے کے لیے وہ ایک الگ بحث آگے آئے گی, لیکن حضور نے کسی جگہ نہیں کہا کہ آپ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں, یا آپ سڑکیں بلاک کر دیں, یا جتھے بنائیں, یا مطلب یہ کریں. وہ پورے کا پورا کہ مثلا علم حاصل کرنے سے گھر میں بھی تو کوئی نہیں روک سکتا, آپ علم حاصل کریں, متحد ہوں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. ایک ایسا انقلاب لانے کے لیے تیاری تھی کہ جو بالکل پرامن اور قانون کے دائرے میں, اور وہ انقلاب آیا. ہم آگے چلیں گے تو وہ انقلاب آیا. چھپی ہے اقبال اینڈ دا پالیٹکس آف پنجاب 1926 to 1938, ڈاکٹر خرم محمود صاحب کی غیر جماعت ہیں آف کورس. انہوں نے یہ بات بالکل ذکر کی ہے کہ یہ شروع میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کشمیر کمیٹی میں کہ کوئی وائلنس نہیں ہوگا, قانون کے اندر احکام. اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے, کیا کشمیر کمیٹی میں صرف احمدی تھے؟ ان کی تعداد تو شاید 20% بھی نہیں تھی, اس سے بھی کم تھی. بالکل ٹھیک بات. خود علامہ اقبال موجود تھے, دیوبند کے لوگ موجود تھے, حسن نظامی موجود تھے, سب نے اس پہ ایگری کیا تھا, کیونکہ جیسا بات میں حالات میں ثابت ہوا کہ دوسرا طریقہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا, یہی طریقہ تھا. ویسے بھی حضرت مسلم موعود کا نہ مزاج تھا, نہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ قانون کے تحت رہ کے اسٹرگل کر سکتے. بات کروں, یہ حضور کا مزاج اس لیے تھا کہ یہ اسلام کی اصل تعلیم ہی نہیں, اور جماعت احمدیہ صرف کشمیر میں نہیں, ہم نے ہر موقع پر قانون کو فوقیت دی ہے اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی جو اب تو یہ سپریم کورٹ والے بھی کہنے لگ پڑے ہیں کہ کیا یہ اسلام ہے, یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, وہ ان کو آج پتہ چلا, ہم تو بڑی دیر سے بھگت رہے ہیں. اسلام تو 1400 سال پہلے کا یہی ہے, ہم ان کے رویوں کو بڑی دیر سے بھگت رہے ہیں, آج ان کو سامنا کرنا پڑا تو یہ چیخ رہے ہیں, ورنہ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں. صاحب کشمیر کمیٹی کا آ جاتا ہے, اس کا پس منظر اور اس کے بارے میں. اب دیکھیں نا پس منظر, چلیں اب لارجر پکچر کی پہلے بات کر لیں. کشمیر کمیٹی کی بات بعد میں کیا ہوئی تھی, میں نے کہا کہ ایک کشمیری تو نہیں تھا, مسلمانوں کی اس وقت عمومی سیاسی حالت کیا تھی. بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب سے بڑی جماعت میں نے کہا مسلم لیگ تھی, مسلمانوں کی دوسری آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی, اور یہ سب جانتے تھے کہ اس میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس شروع ہو چکی تھی. آپس کا اتحاد اور سیاسی جد و جہد کا متحد ہونا بہت ضروری تھا. 1930 کا اجلاس علامہ اقبال کی زیر صدارت ہوا.
اجلاس کیا تھا وہ فائل اٹھائیں، ابھی بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا ریکارڈ پاکستان کے نیشنل آرکائیوز میں جب موجود ہے، فائل 153 فائل 154 اٹھا کے دیکھ لیں، اسکینڈ کاپی بھی مل جاتی ہے۔ پہلے جگہ کا تعین نہ ہو پائے، پہلے لکھنؤ میں ارادہ تھا، وہاں شاید کوئی بات نہیں بنی، کوئی انتظامات نہیں ہو سکے، پھر بنارس کی طرف گئے کہ وہاں ایجوکیشنل کانفرنس ہو رہی ہے تو بات بن جائے گی، پھر ایک اور جگہ بیچ میں آئی، پھر آخر میں الہ آباد ہونا چاہیے۔ اجلاس شروع ہونے میں ہفتہ 10 دن ہو گئے تھے کہ اسے بھی ملتوی کرنے لگے تھے کہ وہ انتظامات ہی کوئی نہیں ہو رہے، کوئی ہمیں جواب ہی نہیں دے رہا۔ خیر اللہ اللہ کر کے اجلاس ہوا تو خود آن ریکارڈ ہے، اور شریف الدین پیرزادہ صاحب کی کتاب فاؤنڈیشن آف پاکستان میں بھی ہے کہ دوسرے دن کورم ہی نہیں پورا ہو رہا تھا، اور علامہ اقبال جو صدارت کر رہے تھے وہ صدارت چھوڑ کے چلے گئے، خطبہ دے کے چلے گئے نواب، جب ڈسکشن سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہو رہی تھی، کشمیر پہ تو کیا بات کرنی تھی، پورے ہندوستان کی بات نہیں ہوئی۔ سیکرٹری صاحب نے رپورٹ پڑھی، رپورٹ کیا تھی، اظہار لاچارگی و بیچارگی تھی کہ جی اتنا قرضہ ہو گیا تھا، چندے کی اپیل کی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، جناح صاحب نے 1000 روپے دیے تو کوئی بات بنی، ورنہ یہ مسلم لیگ کا ایک دفتر جو دہلی میں تھا اسے بھی تالا لگ چلا تھا، اب کچھ کرنا چاہیے۔ تو جو اجلاس مکمل، یہی حال آل انڈیا مسلم کانفرنس کا، ان کا سالانہ اجلاس اس مہم کے چلنے سے پہلے ہوا، اس میں آپس کے اختلافات نہیں ہیں، یہی ذکر تھا، کوئی مثبت بات کوئی ایسی نہیں تھی۔ تو یہ کنڈیشن تھی کہ آپ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پورے بر صغیر میں وہ اپنا سالانہ اجلاس کا کورم نہیں پورا کر پا رہی تھی۔ اس بیچارگی کی حالت میں، اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھی، کانگریس کلیم کر رہی تھی کہ ہم پورے انڈیا کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اینڈ وی شوڈ گیو ڈیو کریڈٹ، وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی تھی۔ مسلم لیگ کی حالت اس وقت ایسی نہیں تھی۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہ جو تحریک پاکستان میں جو مسلمانوں میں ایک بیداری کو پھر بعد میں کیش کرایا گیا، یہ اصل میں تو اگر اس سے پہلے کوئی ٹرن اراؤنڈ تھا آفٹر خلافت موومنٹ جس کا حشر ہمیں معلوم ہے تو بتائیں نا کون سا تھا۔ وہ بھی میں تو خلافت موومنٹ میں تو پیچھے نیشنل آرکائیو سے کا مثال دے رہا ہوں۔ پھر یہاں اس صورتحال میں یہ آواز اٹھی ہے، اور یہ میں دوبارہ حوالہ دوں گا اقبال اینڈ دا پولیٹیکل پالیٹکس آف پنجاب، کیونکہ یہ غیرت جماعت کی لکھی ہوئی ہے، خرم محمود صاحب کی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس صورتحال میں وہ حسن نظامی صاحب نے بھی کچھ خطوط لکھے، ان کی تجویز بھی ہوئی، اور ذوالفقار علی خان صاحب کے کوٹھی میں شملہ میں یہ اجلاس ہوا، علامہ اقبال بھی شامل ہوئے اور دوسرے بھی بڑے بڑے لیڈر شامل ہوئے، اور اسی کتاب کا پیج 91 میں کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اقبال نے پرومیننٹ رول پے کیا، اور انہی کی سجیشن پہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو صدر اور درد صاحب کو سیکرٹری بنایا گیا، دونوں احمدی تھے، اور حضور اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ مجھے نہ بناؤ، ہم ویسے خدمت کر لیں گے۔ یہ میں غیرت جماعت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ پرامن رہنے کی، انہوں نے 4 مقاصد لکھے ہیں کہ اس میں دوسرا یہ تھا انٹروڈکشن آف ریفارمز ان کشمیر تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز، یہ تھا، اور صرف یہ احمدیوں کا فیصلہ نہیں تھا، سب اس میں شامل تھے۔ انشاءاللہ ناظرین کو ہم آگے چل کے بتائیں گے پروگرامز میں کہ یہ کس طرح حضور نے جو وہ کیا ہے۔ میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں، ابھی جو خواجہ حسن نظامی کے خطوط ہیں وہ بھی حضرت مسلم موعود نے 3 بہت بڑے مضامین لکھے کشمیر کے بارے میں، اس پر وہ بیدار ہو کے انہوں نے حسن کو خط لکھے اور زوما کو خط لکھے کہ یہ جو حضور کی آواز آ رہی ہے یا کشمیریوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کرنا چاہیے، کوئی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، اس پر وہ خطوط پھر لکھے ہیں۔ اور یہ جو کشمیر کمیٹی کا بھی آپ بتانے لگے تھے کہ اقبال نے نام پیش کیا۔ اچھا، یہ میں غیرت جماعتی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اقبال نے نام پیش کیا اور سب کی رضامندی سے یہ ہوا، اور ٹرن اراؤنڈ آتا ہے 14 اگست کو 1931 کو۔ ابھی تک تو ایک میٹنگ تھی نا، ایک نواب ذوالفقار علی خان آف ملیر کوٹلہ کے گھر میں وہ میٹنگ ہوئی، بہت اصرار کیا گیا، اور خواجہ حسن نظامی صاحب نے بھی کہا، بلکہ بعض تو ان کی اپنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا نا، وہ چند مہینے پہلے ہی تو مسلم لیگ کا اجلاس کورم نہ پورا ہونے کی وجہ سے ختم ہوا تھا، اور کہا گیا تھا یہاں تو قرضے چڑھ گئے تھے، یعنی ایک جناح صاحب اگر چندہ نہ دیتے تو ہم تو دفتر بھی شاید بند کرنا پڑتا۔ اقبال صاحب نہ چندہ دے سکتے تھے، ان کو خواجہ حسن نظامی صاحب نے کاغذی شعر قرار دیا کہ یہ صرف کاغذوں کے شعر ہیں۔ خیر وہ حسن نظامی صاحب کا اپنا اوپینین تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو میں بات بھی انہیں کا بیان کہہ رہا ہوں، ویسے تو یہاں علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا اقبال کے بارے میں، یہ جو اقبال اینڈ پولیٹکس، یہ تاریخ کشمیر ہے، پروفیسر نذیر احمد ہشنا صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی ہمارے مخالف لکھی ہے، لیکن عجیب بات ہے سیم یہی بات لکھتے ہیں کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی میں ڈاکٹر محمد اقبال کی تجویز پر کمیٹی کی قیادت مرزا بشیر الدین محمود کے سپرد کی گئی۔
ساری آگے مخالف ہے انہوں نے اقبال نے نام پیش کیا اور خواجہ حسن نظامی صاحب نے تائید کی. حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ دیکھیں ہمیں نہ بنائیں اور میں جو بھی خدمت ہوگی میں کروں گا. حضور تو اس سے 1909 سے کر رہے ہیں خدمت. وہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا، اقبال تو منہ سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہی قیادت کر سکتے ہیں. انہوں نے اقبال لوگ آپ کے پاس میں اس وقت کہا تھا یہ کہ جے تسی نہیں ہے ادھی قیادت کرو گے تو یہ کام کوئی نہیں ہونا. وہ جو موقع پہ سیکٹری تھے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت صاحب تسی کرو گے تو ہونا ہے. نہیں، ابھی بھی ایک پی ایچ ڈی تھیسس چھپا ہے غالباً، یہ سمینہ عوان صاحب ہیں، پولیٹیکل اسلام ان کلونیل پنجاب، مجلس احرار کی تاریخ میں لکھا ہے. دلچسپ بات یہ ہے وہ یہی بات لکھتے ہیں کہ مین آفس جو تھا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا وہ قادیان میں تھا. مرزا بشیر الدین محمود احمد chalked out a comprehensive plan to propagate the cause of Kashmiri Muslims. انہوں نے ایک comprehensive جامع منصوبہ پیش کیا کہ آگے کیا ہو. اس وقت جب مسلم لیگ اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سک رہی تھی، مسلمانوں میں 2 فورم ہونے کی وجہ سے آل انڈیا مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ ان میں سپلٹ ہوا تھا. اس جمود کی حالت میں یہ بیداری پیدا ہوئی ہے وہ کشمیر کمیٹی کے قیام سے ہوئی ہے. اور جو کہ جس کی صدارت حضرت مسلم موعود نور اللہ مرکزہ نے اقبال کے اصرار پر، میں ایک بار دوبارہ دہراؤں گا، نیشنل آرکائیوز آف پاکستان، آل انڈیا مسلم لیگ ریکارڈ، فائل 153 154، جو میں نے مسلم لیگ کے اس وقت جو بدنظمی تھی اس کے متعلق اگر کچھ غلط کہا ہے، آپ وہ 2 فائلیں موجود ہیں وہ پڑھ لیں، آپ کو اس میں بہت سی باتیں مل جائیں. میں ڈاکٹر صاحب کی ایک تائید کر دیتا ہوں. جو ابھی دہلی کے بات ہو رہی ہے نا مسلم لیگ کے دفتر کی، ان کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے اور خالی کروانے کا نوٹس آ گیا تھا. وہ پیسے ایک احمدی خاتون نے دیے تھے اور پھر وہ دفتر قائم رہا تھا. ناظرین، یہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مجبور اور مقہور قوم کے لیے بارش کا پہلا قطرہ تھا، جو حضرت مسلم موعود بانی جماعت احمدیہ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا. اور پھر یہ کس طرح گھٹا بن کے پھر برسا اور ریاستی حکومت یعنی ڈوگرا راج اور ہندوؤں نے مفاد پرست مسلمانوں کے ٹولے کو ساتھ ملا کر کس طرح شیر خدا مسلم موعود نور اللہ مرکزہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک وقت میں آپ پر پتھراؤ بھی کیا گیا اور کشمیریوں کے حقوق کے آواز بلند کرنے کی پاداش میں آپ کو 3 پتھر بھی لگے. لیکن اس کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں پیش کریں گے. شرکائے گفتگو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر.